बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अख़ियारुल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। शब बेदारी में आसानी के ज़ाहरी व बातनी असबाब। जो शख्स शब बेदारी को आसान करने वाले ज़ाहरी व बातनी असबाब का लिहाज नहीं करता, उसके लिए रात में इबादत करना मुश्किल है। 4 ज़ाहरी असबाब। ज़्यादा खाने से परहेज़, क्योंकि शब बेदारी करने वाला अगर ज़्यादा खाना खाएगा तो पानी भी ज़्यादा पिएगा, यूँ उस पर नींद गालिब आ जाएगी और शब बेदारी मुश्किल हो जाएगी। बाज़ शयूख हर रात दस्तरखान पर खड़े होकर फरमाते, ए राख़ आखिरत का इरादा करने वाले गिरोह, ज़्यादा खाना ना खाओ कि इस तरह तुम पानी भी ज़्यादा पियोगे, फिर सोओगे भी ज़्यादा और फिर मौत के वक्त हसरत भी ज़्यादा करोगे। ये शब बेदारी व तंदुरुस्ती का बहुत बड़ा ज़ाब्ता है कि मैदे को खाने के बोझ से हल्का रखा जाए। दिन के वक्त नफ्स को ना थकाना। शब बेदारी के ख्वाहिशमंद को चाहिए कि दिन के औकात में नफ्स को ज़्यादा ना थकाए, क्योंकि दिन के वक्त नफ्स को ऐसे अमाल के ज़रिए थका देना भी नींद का सबब है कि जिनकी वजह से आज़ा आजिज़ आ जाते और आसाब कमज़ोर पड़ जाते हैं। दिन के वक्त कैलूला करना। दिन में कैलूला भी तर्क न करे कि यह शब बेदारी में मदद लेने के लिए सुन्नत है। दिन में गुनाहों से इज्तनाब करना। दिन में गुनाहों से इज्तनाब करे, क्योंकि ये दिल की सख्ती का बाइस बनते और असबाब रहमत के दरमियान हायल हो जाते हैं। गुनाहों का कैदी। एक शख्स ने हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा से अर्ज़ की, ए अबू सईद, मैं रात आफियत में यानी सोकर गुजारता हूँ, हालांकि मैं शब बेदारी को पसंद करता हूँ, इसीलिए वज़ू का पानी भी तैयार रखता हूँ, फिर भी ना जाने क्या वजह है कि मैं शब बेदारी नहीं कर पाता। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें कैद करके रखा है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा जब बाजार में दाखिल होते तो लोगों का शोर और फजूल गुफ्तगू सुनकर फरमाते, मेरा ख्याल है कि इन लोगों की रात बहुत बुरी है, क्योंकि ये दिन के वक़्त कैलूला नहीं करते। शब बेदारी से महरूमी का सबब। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैं एक ख़ता के सबब 5 माह तक शब बेदारी से महरूम कर दिया गया। अर्ज़ की गई, वो कौन सी ख़ता थी? फरमाया, मैंने एक शख्स को रोते देखकर दिल में ख्याल किया कि ये रियाकारी कर रहा है। एक गुनाह की सज़ा। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत सैयदना कुर्स बिन वबरा रहमतुल्लाह अलैह के पास गया। उन्हें रोते देखकर पूछा, क्या अहलो अय्याल में से किसी की मौत की खबर आई है? फरमाया, उससे भी सख्त बात है। मैंने पूछा, क्या कहीं दर्द है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है? फरमाया, उससे भी सख्त मामला है। पूछा, क्या मामला है? फरमाया, मेरा दरवाज़ा बंद है, पर्दा लटका हुआ है और मैंने गुज़श्ता रात अपना वजीफ़ा नहीं पढ़ा। ये महरूमी मेरे एक गुनाह की सज़ा है। ये उन्होंने इस वजह से फरमाया क्योंकि नेकी नेकी को लाती और बुराई बुराई को लाती है, और उनमें से हर एक की थोड़ी मिकदार भी कसरत की तरफ ले जाती है। जमात फोत होने का सबब। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दारानी कुदस्सरा फरमाते हैं, किसी की जमात का फोत हो जाना उसके किसी गुनाह के सबब है। मजीद फरमाते हैं, रात में इख्तिलाम होना एक सज़ा और जनाबत रहमत इलाही से दूरी का सबब है। बाज़ उलमा किराम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ए मिस्कीन, जब तू रोज़ा रखे तो गौर कर कि किसके पास और किस चीज़ पर इफ्तार करता है, क्योंकि बंदा जो लुकमा भी खाता है उससे उसका दिल पहली हालत से बदल जाता है और फिर पहली हालत की तरफ नहीं लौटता। खुलासा कलाम। अलगर्ज़ तमाम गुनाह कसावत कल्बी यानी दिल की सख्ती का बायस और शब बेदारी में रुकावट बनते हैं। जो गुनाह बिलखसूस दिल पर असर करता है वो लुकमा हराम है, जबकि लुकमा हलाल दिल की सफाई और उसे भलाई की तरफ रागिब करने में इतना असर करता है कि कोई और शय इतना असर नहीं करती। अहले मुराकबा ने शरीयत की गवाही के बाद तजर्बे के जरिए भी उस चीज़ को जाना है। इसी वजह से उनमें से बाज़ हज़रात ने फरमाया, कितने ही लुकमे ऐसे हैं जो शब बेदारी से रोक देते हैं और कितनी ही निगाहें ऐसी हैं जो कुरान पाक की तिलावत से रोक देती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा कोई हराम का लुकमा खाता या हराम काम करता है तो उसकी वजह से उसे 1 साल तक शब बेदारी से महरूम कर दिया जाता है। जिस तरह नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, उसी तरह बेहयाई नमाज और तमाम नेक कामों में रुकावट का बाइस बनती है। जेल के एक दारोगा का बयान है कि मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा दिनूर में यानी जेल रहा। रात के वक्त जब भी कोई नया कैदी आता तो मैं उससे पूछता, क्या तुमने नमाज इशा बाजमात पढ़ी है? तो वो यही कहता कि नहीं। ये इस बात पर तंबीह है कि जमात की बरकत बेहयाई और बुरे काम से रोक देती है। 4 बातनी असबाब। दिल का सलामत होना। इससे मुराद ये है कि दिल मुसलमानों के बुग़्ज़ व कीना, बिदअतों और फजूल किस्म के दुनियावी ख्यालात से
پاک و صاف ہو، کیونکہ جو دنیا کی تدبیر کرنے کی فکر میں مگن ہو اس کے لیے شب بیداری کرنا آسان نہیں۔ اگر کر بھی لے تو نماز میں غور و فکر نہیں کر پاتا، بلکہ دنیوی کاموں کے بارے میں سوچتا رہتا اور اسی کے وسوسوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی قسم کی حالت کے بارے میں کہا گیا ہے، یخبرونی البواب انک نائم وانت اذا استیقظت ایضا فنائم۔ ترجمہ، دربان نے مجھے خبر دی کہ تو سویا ہوا تھا اور تو جاگتے ہوئے بھی سویا ہوتا ہے۔ دوسری، دل پر خوف طاری ہو۔ دل پر خوف کا غلبہ جبکہ امید کم ہو، کیونکہ جب یہ آخرت کی ہولناکیوں اور جہنم کے درجات کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کی نیند اڑ جائے گی اور خوف میں زیادتی ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان یمانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، جہنم کے ذکر نے عابدین کی نیندیں اڑا دی ہیں تو صہیب کو نیند نہیں آتی۔ اسی طرح بصرہ کے صہیب نامی ایک غلام کا واقعہ ہے کہ وہ پوری رات نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کی مالکہ نے اس سے کہا، تیرا پوری رات نماز پڑھنا تیرے دن کے وقت کام میں نقصان دہ ہے۔ اس نے کہا، صہیب کو جب جہنم یاد آتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی۔ ایک اور غلام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھی پوری رات نماز پڑھا کرتا تھا۔ اسے جب ایسا کہا گیا تو اس نے جواب دیا، جب مجھے جہنم کا خیال آتا ہے تو میرا خوف بڑھ جاتا ہے، اور جب جنت کا خیال آتا ہے تو میرا شوق بڑھ جاتا ہے، لہذا مجھے سونے پر قدرت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، قرآن پاک نے بندوں کو اپنے وعدہ وعید کے ذریعے رات میں سونے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے عظمت و بزرگی والے بادشاہ کا کلام سمجھ لیا تو اس کی بارگاہ میں عاجزی کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ اسی مفہوم کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے، اے لمبی نیند اور غفلت میں پڑنے والے، نیند کی کثرت حسرت پیدا کرتی ہے، بے شک مرنے کے بعد جب تو قبر میں منتقل ہوگا تو قبر میں لمبی نیند ہے، اس میں تیرے لیے اسی کا بستر بچھایا جائے گا جو تو نے گناہ یا نیکیاں کی ہیں۔ کیا تو رات کے وقت اچانک ملک الموت علیہ السلام کے آنے سے بے خوف ہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سے بے خوف تھے وہ ان کے پاس جا پہنچے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو نیک لوگ محنت یعنی عبادت میں لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ خوف نے ان کی نیندیں اڑا دیں تو وہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گئے، جبکہ بے خوف لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ شب بیداری کی فضیلت میں وارد آیات، احادیث اور آثار صحابہ و تابعین پیش نظر ہوں کہ اس کے سبب حصول ثواب کے لیے امید و شوق مضبوط ہوگا، اور پھر شوق مزید مقامات تک طلب اور جنت کے درجات میں رغبت کی طرف ابھارے گا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک بزرگ جہاد سے واپس آئے تو زوجہ بستر بچھا کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بزرگ مسجد میں گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ زوجہ نے عرض کی، میں آپ کی تشریف آوری کی کب سے منتظر تھی، آپ آئے ہیں تو صبح تک نماز میں ہی مشغول رہے ہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم میں اس طویل رات میں جنت کی حوروں میں سے ایک حور کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، تمہارے اور گھر کے متعلق کچھ خیال ہی نہ آیا، اور ساری رات اس کے شوق میں نماز پڑھتا رہا۔ ذات باری تعالیٰ پر پختہ ایمان اور اس کی کامل محبت دل میں ہو، یہ سبب سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے کہ اللہ عز و جل کی محبت اور اس بات پر پختہ ایمان ہو کہ حالت قیام میں یہ جو کچھ بھی کہتا ہے ہر حرف کے ذریعے بارگاہ الہی میں مناجات کر رہا ہے، اور وہ اس پر آگاہ ہے۔ نیز وسوسوں سے خالی جو خیالات دل میں آئیں ان کا بھی مشاہدہ کرے اور یقین رکھے یہ خطرات اللہ عز و جل کی طرف سے اسے خطاب ہیں، کیونکہ جب کوئی اللہ عز و جل سے محبت کرے گا تو وہ لازمی طور پر اس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کرے گا اور اس سے مناجات کرنے کی لذت پائے گا، اور حبیب کے ساتھ مناجات کرنے کی لذت زیادہ دیر قائم کرنے پر ابھارے گی۔ اس لذت کو کوئی بعید نہ سمجھے، کیونکہ اس پر عقل و نقل دونوں گواہ ہیں۔ عقلی دلیل، اس شخص کے حال سے سبق حاصل کر جو کسی انسان سے اس کے حسن و جمال یا بادشاہ سے اس کے انعام و اکرام کی بدولت محبت کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تنہائی اور ہم کلامی سے کیسے لذت پاتا ہے، حتیٰ کہ رات دیر تک اسے نیند بھی نہیں آتی۔ سوال جواب، اگر یہ وسوسہ آئے کہ خوبصورت شخص کی طرف دیکھ کر لذت حاصل کی جاتی ہے، اللہ عز و جل تو نظر نہیں آتا، پھر کیوں کر لذت حاصل ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حسین و جمیل محبوب پردے کے پیچھے ہو یا اندھیرے کمرے میں ہو تو پھر بھی محب اسے دیکھے بغیر صرف اس کی گفتگو سے لذت پاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش بھی نہیں کر پاتا۔ اس پر اپنی محبت کا اظہار کرنے اور اپنی زبان سے اس کا ذکر کر کے اسے سنا کر خوش ہوتا ہے، اگرچہ یہ باتیں محبوب کو پہلے سے ہی معلوم ہوں۔ اگر یہ وسوسہ آئے کہ حسین و جمیل شخص کے جواب کا انتظار ہوتا ہے، پھر اس کا جواب سن کر لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جل کا کلام نہیں سنا جاتا، پھر کیوں کر لذت حاصل ہوگی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ شخص جانتا ہو کہ محبوب جواب نہیں دے گا بلکہ خاموش رہے گا، تب بھی محبوب پر اپنے احوال ظاہر کرنے اور راز اس تک پہنچانے میں اسے لذت ہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر مناجات کرنے والے کو کیسے لذت حاصل نہ ہوگی؟ حالانکہ یقین کامل رکھنے والا اللہ عز و جل کی طرف سے ہر وہ بات سنتا ہے جو مناجات کے دوران اس کے دل پر وارد ہوتی ہے، تو وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے، جیسے وہ کہ جو کسی بادشاہ کے ساتھ خلوت میں ہو اور رات کے کسی حصے میں بادشاہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے تو وہ انعام کی امید میں اس سے لذت پائے گا۔ تو اللہ عز و جل اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے امید رکھی جائے، اور جو اس کے پاس ہے وہ بہتر، باقی رہنے والا اور دوسروں سے زیادہ نفع مند ہے، تو پھر تنہائی میں بارگاہ الہی میں اپنی حاجات پیش کرنے سے کیوں کر لذت حاصل نہ ہوگی۔ نقلی دلیل: مناجات کی لذت حاصل ہونے پر راتوں کو قیام کرنے والوں کے احوال شاہد ہیں کہ وہ رات کے قیام کے ذریعے لذت پاتے ہیں اور رات کو یوں چھوٹا خیال کرتے ہیں جیسے محب محبوب سے ملاقات کی رات کو بہت چھوٹی سمجھتا ہے۔ شب بیداروں کے واقعات و اقوال: منقول ہے کہ ایک شب بیدار سے پوچھا گیا، آپ کی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو جواب ملا، میں نے رات کا کبھی لحاظ نہیں رکھا، وہ مجھے اپنا چہرہ دکھا کر پلٹ جاتی ہے اور اس کے بعد میں اس کے بارے میں غور نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں اور رات مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہیں، کبھی تو وہ مجھے فجر تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی مجھے غور و فکر سے محروم کر دیتی ہے۔ کسی شب بیدار سے پوچھا گیا، آپ پر رات کیسے گزرتی ہے؟ فرمایا، رات ایسی گھڑی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں، جب وہ آتی ہے تو اس کے اندھیرے سے خوش ہوتا ہوں، ابھی خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح طلوع ہونے کا غم لاحق ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن بکار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، 40 سال سے صبح طلوع ہونے کے علاوہ کسی اور چیز نے مجھے غمگین نہیں کیا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرے کی وجہ سے میں خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں رب عز و جل کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہوں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کے اپنے پاس آنے کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں، راتوں میں قیام کرنے والے راتوں میں کھیل کود کرنے والوں کی بنسبت زیادہ لذت پاتے ہیں، اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں ٹھہرنا پسند نہ کرتا۔ مزید فرماتے ہیں، اگر رات میں قیام کرنے والوں کو ان کے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت دے دی جائے جو وہ رات کے قیام میں پاتے ہیں تو یہ ان کے اعمال کے ثواب سے زیادہ ہوگی۔ بعض علماء کرام رحمۃ السلام فرماتے ہیں، عاجزی و انکساری کرنے والے اپنے دل میں جو مناجات کی لذت پاتے ہیں اس کے سوا دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جو جنتی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ منقول ہے کہ مناجات کی لذت دنیاوی نہیں بلکہ جنتی نعمتوں میں سے ہے، جسے اللہ عز و جل صرف اپنے اولیاء اعظام رحمۃ اللہ السلام کے لیے ظاہر فرماتا ہے، ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیاوی لذات میں سے صرف 3 چیزیں باقی ہیں: رات کا قیام، مسلمان بھائیوں سے ملاقات، نماز باجماعت۔ بعض عارفین رحم اللہ مبین فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سحری کے وقت جاگنے والوں کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو انہیں انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے، فوائد ان کے دلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، جو انوار ان کے دلوں سے زائد ہوتے ہیں وہ غافلین کے دلوں میں پھیل جاتے ہیں۔ محب الہی و محبوب الہی کی علامات: متقدمین علماء میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک صدیق کی طرف الہام فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا چرچا کرتا ہوں، وہ میری طرف نظر کرتے ہیں، میں ان کی طرف نظر فرماتا ہوں، اگر تو ان کے راستے پر چلا تو میں تجھے محبوب بنا لوں گا، اور اگر ان سے منہ پھیرا تو میں تجھ پر شدید غضب کروں گا۔ صدیق نے عرض کی، ہے رب عز و جل ان کی علامت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ دن کے وقت سائے پر اس طرح دھیان دیتے ہیں جس طرح چرواہا بکریوں پر توجہ دیتا ہے، اور غروب آفتاب کی طرف شوق کے ساتھ اس طرح مائل ہوتے ہیں جیسے اس وقت پرندے اپنے گھونسلے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب رات انہیں چھپا لیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر حبیب اپنے حبیب کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کو میرے لیے بچھا دیتے اور میرے کلام کے ذریعے مجھ سے مناجات کرتے ہیں، میرے انعامات کے سبب میری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہیں۔ کوئی چیختا ہے تو کوئی روتا ہے، کوئی آہیں بھرتا ہے تو کوئی شکایت کرتا ہے۔ وہ میری وجہ سے جو مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں، اور میری محبت کی وجہ سے جو شکایت کرتے ہیں اسے سنتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں انہیں عطا کرتا ہوں وہ میرا نور ہے کہ جب وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں تو وہ میرے بارے میں بتانے لگتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ دوسری چیز جو انہیں عطا کرتا ہوں یہ ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
سب ان کے میزان میں ہوں تو بھی ان کے حق میں اسے قلیل جانتا ہوں۔ تیسری چیز جو انہیں عطا کرتا ہوں یہ ہے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہوں، اور جس کی طرف میں خصوصی توجہ کرتا ہوں تو کسی کو کیا خبر کہ میں نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو بندہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت کے ساتھ اس سے قریب ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ اپنے دلوں میں جو نرمی، حلاوت اور انوار پاتے ہیں اس کی وجہ اللہ عز و جل کا قرب جانتے ہیں۔ یہ ایک راز اور حقیقت ہے، ان قریب محبت کے بیان میں اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے بندے میں اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہوا اور تو نے غیب میں میرے نور کو دیکھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔